दारुल-नदवा में साजिश। जैसे बंदे बंदे का नसीब होता है, ऐसे ही जगह जगह की भी अपनी तकदीर होती है, पहचान होती है। दारुल नदवा कहने को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे कुरैश कुसै ने तमाम बिखरे कुरैशी कबीलों को यकजा करके मक्का में इकट्ठा करने के बाद एक फलाह और जगांगत के फैसलों की मुशावरत के लिए बनाया था। वो उसका अपना घर था जो उसने इस गर्ज के लिए वक्फ कर दिया था। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीगर अजीम बुजुर्गों सैयदना हाशिम और सैयदना अब्दुल मुत्तलिब भी इसी मुशावरत घर में बैठ के लोगों के इज्तमाई मफाद में फैसले करते रहे। शादी ब्याह और खुशी गमी के दिनों में भी वो एक कॉमन रूम के तौर इस्तेमाल होता। मगर उधर आसमान से नूर उतरने का समय आया, कुरान नाजिल हुआ, साहिबे कुरान की सूरत मुजस्सम होके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी। दारुल नदवा की खुशनसीबी के दिन चले गए। इस्लाम के सलामती, फलाह, मुसावात और हुर्मत इंसानी के साथ एक खुदा की वहदानियत का दर्स उतरा तो यही दारुल नदवा फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ की जाने वाली हर साजिश की आमाजगाह बन गया। मक्का की 13 साला आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबवी जिंदगी और मदीना चले जाने के बाद भी 8 साल तक फतेह मक्का के मुबारक लम्हे तक दारुल नदवा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी की पहचान बना रहा। फतेह मक्का के बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में 15 दिन शहर के मुजाफ में एक खैमा लगा के रुके। दारुल नदवा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीत के साथ ही मर गया। उसमें पलने वाली हर साजिश दम तोड़ गई। फतेह मक्का और बाद के दिनों में जब मुशरिकीन के पास सिवाय मुसलमान हो जाने के कोई जाए फरार ना बची, बहुत सालों बाद यही दारुल नदवा की इमारत हकीम बिन हजाम ने अबू सुफियान बिन हर्ब के बेटे अमीर मुआविया को 1 लाख दिरहम में बेच दी। लोगों ने उसे ताना दिया कि इस्लाफ की निशानी क्यों बेची। उसका जवाब था, वो इमारत एक मशकीज़ा शराब के इवज खरीदी थी। सोचने की बात है, जिसकी कीमत शुरू दिन से एक मशकीज़ा शराब रही हो, वहां बैठ के होशमंदी के फैसलों की बजाय साजिशें ना होती तो क्या होता। मुशरिकीन की सारी बदराह दुश्मनी भरी चालें उलट हो गई थी। इस्लाम को फलने फूलने और फैलाए जाने से रोकने के उनके सारे मंसूबे नाकाम हो गए थे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे मक्का के साथी सिवाय 2 के जिन्हें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद रोक रखा था, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से मक्का छोड़ के चले गए थे सलामती और तहफ्फुज़ की नई जगह मदीना। दारुल नदवा में उस रोज एक खौफनाक मंसूबा बना। मुशरिकीन के सभी कबाइल के सरपंच उधर जमा हो गए। दारुल नदवा में उस दिन से पहले कभी ऐसी जहरीली साजिश ना बनी थी। सब जहरीले दुश्मन सर जोड़ के बैठ गए। उनके जहन में एक ही बात थी, कुछ भी हो, अब नऊजुबिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलामती के साथ ना यहाँ रहने देना है, ना कहीं जाने देना। वो जानते थे कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवानों का एक जमे गफीर पहले ही से मदीना में मिल गया है। मक्का के शहदाई मुसलमान अपना घर बार, बाल बच्चे, मालो असबाब, कारोबार, दुकानें, कबीले, रस्मो रिवाज और मजहब, अपना शहर, सब कुछ छोड़ छाड़ के यहां से निकल गए।
مدینہ اب ایک بستی سے سلطنت بننے والا ہے۔ وہ چاہتے تھے سلطنت کا بانی اپنی ریاست تک نہ پہنچے، کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی قیمت اس کی ادا کرنا پڑے، انہیں روکا جائے۔ انہیں جزیرہ نما عرب میں مدینہ الرسول کی کلیدی جگہ کا علم تھا، جو ان کے تمام تر تجارتی، کاروباری اور زائرین کے آتے جاتے راستوں کی شہرت تھی۔ انہیں اب ہر حال میں روکنا ہے، کیا کریں؟ سب سر جوڑ کے بیٹھ گئے۔ ان میں ابو جہل بنی مخزوم کا نمائندہ تھا۔ بنی عبد شمس سے ایک نہیں 3 آئے بیٹھے تھے، شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ اور ابو سفیان بن حرب۔ بنی نوفل کا سردار متم بن عدی، جس نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ کے آخری 2.5 سال اپنی پناہ میں رکھا تھا، وہ فوت ہو چکا تھا۔ اس کا بیٹا جبیر بن متم، تیمہ بن عدی اور حارث بن عامر کو لے کر ادھر آ پہنچا۔ اپنے باپ کی دی ہوئی امان سے اعلانیہ الگ تو نہ ہوا، مگر دشمنوں کی ہر چال میں معاون بننے آ گیا۔ بنی عبدالدار سے نضر بن حارث اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسرال بنو اسد سے ابو البختری بن حشام، زمہ بن اسود اور حکیم بن حزام بھی پہنچ گئے۔ بنو سہم سے ینبا بن حجاج اور منبا بن حجاج بھی دونوں بھائی آ کر ادھر بیٹھ گئے۔ بنو جمحہ کا متشدد اسلام دشمن سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ بن رباح کا پرانا آقا امیہ بن خلف بھی ان میں پیش تھا۔ جب یہ سب دارالندوہ پہنچے تو اس کے دروازے پہ شیطان خود ایک نجدی شیخ بوڑھے کے روپ میں آن کھڑا ہوا۔ دارالندوہ کے دروازے پہ شیطان نے کھڑا ہونا ہی تھا۔ بولا، میں نجد کا شیخ ہوں، اپنی خیرخانہ تجاویز اور مشوروں سے آپ کو محروم نہ رکھوں گا۔ دارالندوہ کے سب ندویوں نے اسے سر آنکھوں پہ بٹھایا اور اپنی اس مجلس میں لے گئے۔ پہلے تو صورتحال کا اجمالی جائزہ پیش کیا، پھر اسلام کو مٹانے اور ہادی اسلام آقائے برحق رسول آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ ختم کرنے کے لیے مشورے پیش ہونے لگے۔ ابو الاسود نے سب سے پہلے مجلس میں یہ تجویز پیش کی کہ محمد کو اپنے شہر سے دیس نکالا دے دیں، جلا وطن کر دیں، لوگوں سے اتنا دور کر دیں صحرا میں کہ کوئی نہ ان تک پہنچے نہ وہ کسی تک پہنچے، پھر ہمارے لوگ خود سے شرمندہ ہو کے ہمارے پاس آ جائیں گے۔ شیطان شیخ نجدی فوراً بولا، نہ، یہ ناقص تجویز ہے، تم انہیں نہیں جانتے، وہ شیریں کلام اور خوش الحان ہے، جو انہیں ملے گا گرویدہ ہو جائے گا ان کا، وہ سارے قبائل کو تمہارے خلاف متحد کر دے گا، کوئی اور تجویز سوچو۔ ابو البختری بولا، انہیں لوہے کی بیڑیوں میں جکڑ کے قید کر دو، دروازے پہ پہرا بٹھا دو۔ شیخ نجدی شیطان پھر اپنی شیطانی ہنسی میں ہنسا اور بولا، یہ ناقابل عمل ہے، جلد یا بدیر اس کے ساتھی اس تک پہنچ کے اسے چھڑا لے جائیں گے۔ دونوں تجویزیں رد ہو گئیں۔ اب ابو جہل بولا، کہنے لگا، اے عمائدین قریش، میری رائے پہ ٹھنڈے دل سے غور کرنا، میری رائے میں اس سے بہتر تجویز کوئی نہیں۔ سب بولے، بولو ابو الحکم۔ ابو جہل کے مکروہ چہرے پہ شیطان کے چہرے سے بھی غلیظ پھٹکار سرسرائی، اس کی تیز تیز ادھر ادھر کو تکتی، سازشوں کو جنم دیتی آنکھوں میں اندھیرے کی پرچھائیاں ہلیں۔ بات کرنے سے پہلے ہی اس کی تھر تھراتی نوکیلی زبان سے گندے تھوک کے چھینٹے اڑے۔ اس نے بیٹھے بیٹھے تھرک کے اپنی جگہ بدلی، پھر ہر ایک کی طرف دیکھ کے رعونت سے اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیرا، اپنے گندے ہونٹوں پہ تیزی سے ہاتھ گھمایا اور آنکھیں نچا کے بولا، ہم نعوذ باللہ محمد کو قتل کر دیتے ہیں۔ سازشوں کی محفل میں سناٹا چھا گیا۔ سب کو خاموش دیکھ کے ابو جہل پھر بولا، یہ قتل
ایک خاص طریقے سے ہوگا، ایسے طریقے سے کہ کوئی قبیلہ ان کا بدلہ نہ لے سکے۔ کیسے؟ کئی لوگ ایک ساتھ بولے۔ ابو جہل میں شیطان پورا حلول کر چکا تھا۔ بولا، ہم یہ کریں گے کہ ہر قریشی خاندان سے ایک نیزہ بردار لیں گے۔ سب نیزہ بردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کریں گے، رات بھر دروازے پہ ان کے کھڑے رہیں گے، پھر وہ رات کو یا صبح جب بھی نکلیں یکبارگی ان پہ ایسا بھرپور، مکمل اور جان لیوا حملہ کریں گے کہ بعد میں کسی کو علم ہی نہ ہو وہ کس کے نیزے سے نعوذ باللہ مرے۔ الزام ایک ساتھ پورے قریش کے سب قبیلوں پہ آئے گا، پھر ان کے قبیلے والے یا حمایتی جو بھی لڑنا چاہیں وہ تنہا تمام قریش کے قبائل سے اس کا بدلہ نہ لے سکیں گے۔ زیادہ سے زیادہ خون بہا تک نوبت آئے گی، وہ بھی ہم سب قبیلے مل کے ادا کر دیں گے۔ قصہ ختم۔ شیطان شیخ نجد دل کھول کے خوش ہوا، بولا، تم نے صحیح سوچا، ایسا ہی کرو۔ سب تیاری میں جت گئے۔ ابو جہل خود ان قاتلوں کی ٹولی میں تھا۔ سب نے پروگرام کے مطابق اسی رات آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ ان سب کے ہاتھوں میں تیز کیے چاقوؤں والے لمبے نیزے تھے۔ وہ سب اپنا منحوس پروگرام بنا کے بیٹھے تھے۔ آسمان پہ خدا مسکرا رہا تھا اور شاید سوچ رہا تھا کہ دیکھو خدائی میری ہے، یہ اسے اپنی خدائی سمجھے بیٹھے۔ سورۃ انفال قرآن میں خدا نے اسی طرف اشارہ کیا ہے۔ اے پیغمبر، وہ وقت بھی یاد رکھنے کے قابل ہے جب کافر تمہارے خلاف تدابیر کر رہے تھے کہ تمہیں قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا جلا وطن کر دیں۔ وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال، اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ اللہ نے ایک لمحے کے بھی 1000ویں حصے میں جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کافروں کی ساری سازش آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دی۔ حکم دے دیا کہ چلو، چلنے کا وقت آ گیا اور فکر نہ کرنا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔